अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को जहां हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। अभी अपडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस व्लॉग में मज़ीद कुछ स्टोरीज़ हैं। नुसरत जावेद साहब भी एक स्टोरी लेकर आए हैं और इस दफ़ा इसलिए उनकी स्टोरी को वेटेज मिल रहा है क्योंकि कल भी उन्होंने बहुत घंटे पहले बता दिया था कि अली अमीन अचानक से असेंबली में सरप्राइज़ एंट्री दे सकते हैं और उनकी खबर फिर दुरुस्त साबित हुई। तो इस लिहाज से अब जो वो बाकी अली अमीन से मुतालिक बातें बता रहे हैं, ज़ाहिर है वो सब उसको इंटरेस्ट से देख रहे हैं। काजी साहब के हवाले से जी अब काफ़ी कंफर्मेशन इधर उधर से हो रही है और हर कोई ये बता रहा है कि काजी साहब जो हैं वो हॉट वाटर्स में हैं, इन द सेंस कि अब उनके लिए फर्दर कोई जो तरमीम है या कोई आइनी अदालत और उसकी सरबराही कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जो उनके हक़ में जा रहा हो। तो काजी साहब अब काफ़ी ज़्यादा लग भी रहा है कि कुछ अनरेस्ट हैं और आज जो उन्होंने समात भी की उसमें भी वो काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे थे। फ़लस्तीन के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आज शहबाज शरीफ साहब ने जो अर्क रेज़ी की उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी कुछ जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं आपको आंसर्स के साथ साथ ही बताती जाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले कुछ चीज़ें अपडेट्स आपको दे दें। नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी से फिर गए, उन्होंने खाना खाया एक जगह पर इस्लामाबाद में ही और उसके बाद फिर वो बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर चले गए, फिर हयाताबाद में उन्होंने किसी और एक गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात भी की, फिर वहाँ पर उन्होंने 3 पीटीआई रहनुमाओं से भी मुलाकात की और फिर आगे की स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें तय की और फिर उसके बाद वो असेंबली इजलास में आए। तो नुसरत जावेद साहब ये सारी उनकी टाइमलाइन तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि किन शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई। चलिए अगर ये नहीं भी बताया आपने तो ये भी नहीं बताया कि उन जो मुलाकातों में उमूर ज़ेर बहस आए वो क्या थे और क्यों वो इस तरीके से मामलात को हैप हैज़र्ड में डील कर रहे थे। तो ये चीज़ें अभी उन्होंने नहीं बताई। बहरहाल उन्होंने एक टाइमलाइन ज़रूर शेयर कर दी कि वो इधर थे वो उधर थे, और जिससे जो अली अमीन की पहले ही से एक ऐसी स्टोरी जिस पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि वो पहाड़ों के रास्ते से 12 अजला तय करते हुए, पता नहीं पैदल चलते हुए, बिल्कुल ही जंगल बेयाबान से गुजरते हुए जो उन्होंने वो पत्थरों की कहानी सुनाई, इन्हीं पत्थरों पर हो सके तो आ जाओ वाली स्टोरी, तो वो तो पहले ही कोई बिलीव नहीं कर रहा था और अब तो ज़ाहिर है पहले ही बहुत से बाखबर लोग बता रहे थे कि उनके साथ क्या मामलात रहे हैं। लेकिन इसके साथ फिर भी ये बात मेरे लिए अभी भी एक क्वेश्चन है कि अगर अली अमीन अपनी मर्ज़ी से इधर उधर मुलाकातें कर रहे थे, आ जा रहे थे, तो फिर केपी हाउस में वो जो रेड हुआ था, वो जो रेंजर्स जिस तरीके से अंदर गए, जिस तरह से आईजी अंदर गए, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर परेशान चेहरे के साथ बाहर आए, वो सब क्यों था? ये मुझे समझ नहीं आई कि अगर हम इस बात को बाय कर भी लें कि अली अमीन अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमते फिर रहे थे, मज़े से मुलाकातें कर रहे थे, तो ये सब की फिर ज़रूरत क्या थी? वाई बैरिस्टर गौहर इज़ स्टिल साइलेंट? वो क्यों 3 दिन से खामोश हैं, कुछ बताते क्यों नहीं? और वो जब बाहर निकले थे तो आप देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा आप देखिए, आपको पता चल जाता है कि वो एक टेंस्ड सिचुएशन शो हो रही है। तो ये अपनी जगह एक सवाल अभी भी बरकरार है। अब सवाल फिर वही कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब किसी की फेस सेविंग कर रहे हैं तो फिर लेके क्या आए हैं उसके बदले, क्यों फेस सेविंग दे रहे हैं उन्हें, ये अपनी जगह एक सवाल है। तो ये अभी सवाल ही हैं, इसके ऊपर तो जवाब नहीं आए, लेकिन थोड़े से डॉट्स जो हैं वो नुसरत जावेद साहब ने कनेक्ट ज़रूर किए हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हुए इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि जी पीटीआई के बहुत लोग बेचारे मायूस हैं और जनरली मायूस हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज मुझे किसी ने पूछा कि जी ओहो, फिर अब इसका मतलब अब तो मतलब बात ख़त्म हो गई, पीटीआई की पॉपुलैरिटी और उनका लोगों का बाहर निकलना उनके लिए, और जिस तरह से ये सब हुआ है तो कौन आएगा अब उनके एहतजाजों में, और किस तरह ये मतलब ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए एकदम, और इस तरह की उन्होंने वो बात की। तो मैं हंसने लगी और मैंने उन्हें कहा जवाब में कि भाई पीटीआई का डीएनए ही ये नहीं है कि वो मायूस हो जाए उसकी वजह ये है कि पीटीआई की जो ईंट है वो इमरान खान ने अपने हाथ से रखी है, और ना वो ख़ुद मायूस होते हैं, ना स्ट्रगल कभी छोड़ते हैं। बहुत दफ़ा वो ऐसा होता है कि वो शिकस्त भी खाते हैं, बहुत दफ़ा उनको मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन वो बहरहाल आप उसको अच्छा समझें या बुरा समझें, लेकिन वो डिसअपॉइंट कभी नहीं होते और वो लगे रहते हैं स्ट्रगल में अपनी। तो यही जो इनका उन्होंने एक बीज बोया हुआ है पीटीआई का, ये उसमें एक चीज़ है उनके वर्कर में, उनके वोटर सपोर्टर में,
کہ وہ جلدی بہت دیر تک مایوس نہیں خود کو رکھتے. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ آپ کو اگزامپل دے چکی ہوں کہ جب بلے کا نشان گیا تھا تو ایک دم لگ رہا تھا کہ الیکشن تو ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے, لیکن آپ دیکھیے اگلے دن سے وہ اٹھ کے ایسے بیٹھے ہیں اور انہوں نے جناب اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور بالکل گیم پلٹ دی. تو ان لوگوں میں یہ ہے نہیں ہے ان کے اندر یہ چیز کہ یہ مایوس ہو جائیں یا چپ کر کے بیٹھ جائیں. چپ کر کے بیٹھنے والا نا ان کے اندر خمیر ہی نہیں ہے, مطلب ان کے اندر ایک کیڑا ہے جو ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا. اور یہ کب تک اس طرح کی کیفیت ہے, یہ صرف اس وقت آپ دیکھیے گا چند ایک دنوں میں عمران خان صاحب کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گا یا کوئی ان کا کسی قسم کا کوئی واضح ایک, اس وقت جو خاموشی ہے نا ان کی صفوں میں اس کی وجہ صرف ایک کنفیوژن ہے کہ کہنا کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی, اسٹوری انکلیئر ہے اس لیے وہ خاموش ہیں, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اگر تو یہ مطلب ڈس اپوائنٹ بھی ہوں, غصے میں بھی ہوں, مرے ہوئے بھی ہوں یا بہت جذباتی بھی ہوں, کسی بھی کیفیت میں ہوں, یہ لگے رہتے ہیں, مطلب یہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے, کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. لیکن اس وقت خاموشی کی وجہ یہ کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی نا, پوری اسٹوری پکچر کلیئر نہیں ہو رہی, اس لیے ان میں کنفیوژن ہے اور یہی بات ڈس اپوائنٹمنٹ کی ہے ان کے لیے. تو دا مومنٹ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر کوئی واضح ڈائریکشن دیں گے, یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے اوپر پھر 100 تعویلیں بھی ان کے سامنے آ جائیں گی, 100 توجیحات بھی آ جائیں گی. اگر عمران خان نے علی امین کے سر پہ ہاتھ رکھا تو بھی, اگر اس کو کک آؤٹ کیا تو بھی, تو وہ اس کے بعد پھر وہ اپنے محاذ سنبھال لیں گے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں. اور ویسے بھی اگر ادر دین اس پی ٹی آئی کے میں اس کے کانٹیکس کے علاوہ بھی بات کروں تو یہ ہوتا ہے, موومنٹس میں بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اس طرح کے آتے ہیں, بہت دفعہ مرحلے آتے ہیں کہ کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی بہت اسٹرانگ آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے سب کچھ بس اس کے آگے لگا پڑا ہے, اور کسی وقت وہ بہت ویک محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے. آپ دیکھیے ایم کیو ایم نے کیا عروج نہیں دیکھا ہوا. پھر آپ یہ پی ایم ایل این میں دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ یہ پارٹی 2/3 میجورٹی میں سے بھی آ چکی ہوئی ہے, اور یہ کتنی شرنک ہو گئی تھی پارٹی جب کاف لیگ بن گئی تھی اور آل دیٹ, پھر جب یہ چلے گئے اور پھر جو کچھ بھی سارے معاملات, تو یہ ہر وقت رہتا ہے. اب یہ وہی پارٹی ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو جیت رہی تھی, ڈنکا بج رہا تھا کہ جی بڑا پی ایم ایل این کا ٹکٹ چل رہا ہے, اور مریم بھی بڑی کراؤڈ پلر اور بڑی ایک مزاحمت والی لیڈر بن کے سامنے آ رہی تھیں. اور اب وہی پی ایم ایل این ہے جس کی پہچان کیا رہ گئی ہے, صرف کہ ایک بوٹ چاٹ اور بوٹ پالش کرنے والی پارٹی ہے, اور انہوں نے جعلی نوٹیفیکیشنز کے ذریعے حکومت لی ہوئی ہے بوٹ پالش کر کے. تو یہ اب ان کے, تو یہ پارٹیز میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ فیز آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یہ اسی طرح کا ایک بیڈ فیز ہے جس کی ابتدا بہت اچھی تھی, جس لیے اس سے بہت امیدیں بھی تھیں, لیکن وہ نہیں پوری ہو سکیں. اس کی وجہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہو, کمزوری ہو, جو مرضی ہو, یا حالات کا جو بھی ستم ہو. لیکن یہ ایک فیز ہے اور یہ اوور ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نئی چیز مل جاتی ہے ہر روز. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آگے چلے گی. باقی جو ایک امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ پارٹی کے لوگ جو باہر نکلے, یہ ڈس اپوائنٹ ہوئے یا کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ, تو یہ علی امین گنڈا پور کے لیے تو نہیں تھے. اور علی امین گنڈا پور ہوں یا اس سے پہلے کتنے لوگ جو پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑ گئے, اور اس سے بھی پہلے بہت سارے جو اس سے بھی پہلے چھوڑ گئے تھے, پی ڈی ایم جب بنی تھی تبھی. تو یہ پارٹی جو ہے وہ ایک ہی بندے کو جانتی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے, اور اس کا کارکن اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اس کا کارکن اس سے جس دن بدل ہوا اس دن آپ سمجھیے پی ٹی آئی فنش ہے. جس دن اس کا کارکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب تک, تو اس وقت تک اس پارٹی کی روٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. تو اتنی سی کہانی ہے. باقی یہ مختلف اسٹریٹجی کی لوپ ہولز ہو سکتے ہیں ادھر ادھر, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اس پہ تنقید بھی ہوتی رہے گی, اس کی تعریف بھی ہوتی رہے گی, وہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے جی اس حوالے سے. لیکن بہت کچھ پھر بھی ہو رہا ہے, اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. پی ٹی آئی ورکرز کے لیے بہرحال ایک مشکل ٹائم اس لحاظ سے اس وقت چل رہا ہے کہ ایک 9 مئی پارٹ 2 ٹائپ ان کے ساتھ سین چل رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی ہے, کچھ کے ساتھ رپورٹ یہ ہوا ہے, اور کچھ آج جس طرح سے انہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا منہ پہ کپڑے ڈال کے کور کر کے, اور اب شناخت پریڈوں میں ان کے جو ٹائم ضائع ہوں گے اور سب کچھ, تو وہ بالکل وہی ایک لگ رہا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو 9 مئی کے بعد انہوں نے شروع کی. پھر جس طرح 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ کلپس نکال کے اور ان کی ایک ویڈیو بنا کے کلیکٹیو سی, اور اس کے بعد ایک پورا نیگیٹو بیانیہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہم نے دیکھا ٹی وی چینلز پر, تو وہ بھی اب چیز شروع ہوئی ہے.
اسی طرح ان کے احتجاج سے مختلف کلپس نکال کے اور ان کو پورٹرے اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ پھر اس طرح سے آئے اور یہ سب چیزیں، تو وہ ایک ان کو دوبارہ سے کھیلنے کے لیے کچھ مواد مل گیا، وہ پھر سے اس پہ ہو گئے۔ جو چیز ہے وہ یہ کہ پہلے ان کے اوپر پابندی تھی کہ یہ آ کر اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے تھے، بہت سارے لیڈرز کے اوپر ویسی پابندی لگی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے کہ جی ٹاک شوز میں نہیں آ سکتے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہ علی امین کے معاملے کی وجہ سے خود بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بیک فٹ پر ہیں، وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے ٹاک شوز میں بہت سارے لوگ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی کمپلیٹ انفارمیشن بھی نہیں ہے اور وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے جو علی امین نے کہا ہے، تقریر جو کی ہے، تو وہ اس لیے بھی اوائڈ کر رہے ہیں، تو تھوڑا اس وجہ سے بھی وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ٹف سچویشن ہے اور اس سے وہ نکل رہے ہیں۔ کچھ عجیب و عجیب سی ویڈیوز بھی میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے بنا کے ڈالی ہوئی ہیں کہ جی انہوں نے وہ ورکرز برا بھلا کہہ رہے ہیں یا اس طرح یا اس طرح، تو وہ بھی کچھ تو ویڈیوز بڑی سامنے سے پتہ چل رہا ہے کہ بڑی فیبریکیٹڈ سی ہیں، خود بنوائی گئی ہیں جس طرح، اور کچھ اگر کہہ بھی رہے ہو تو ظاہر ہے بھائی ایک چیز ہوئی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے ورکرز بھی غصہ کر سکتے ہیں، اور وہ غصہ کر بھی رہے ہیں، بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ویسے بھی ظاہر ہے سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اچھی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ کچھ دنوں میں آہستہ آہستہ سے ڈیفیوز ہو جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا ہو رہا ہے حکومت کے ایوانوں میں، آئینی ترمیموں میں۔ قاضی صاحب کے لیے بہت اچھی خبریں نہیں ہیں جی، قاضی صاحب کے لیے ہر طرف سے یہی خبر آ رہی ہے کہ ہر کسی نے ان کے اوپر انکار کر دیا نام کے اوپر۔ مولانا صاحب نے بھی صاف، آج بھی جو فلسطین کے موضوع پہ ایک کانفرنس بلائی گئی تھی اس میں ملاقاتیں وغیرہ ہوئیں، ظاہر ہے اس پہ بھی بات ہوئی، تو اندر کی خبر یہی آ رہی ہے کہ مولانا اس بات کے اوپر کنونس نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو مزید وقت دیا جائے، اور یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ قاضی صاحب کے لیے مولانا صاحب نے نو کہہ دیا تھا، اور ایون جو آئینی عدالت بنانے کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی جو سربراہ لانے کی بات کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو ادھر ایڈجسٹ کر دیں گے، اس پہ بھی مولانا جو ہیں وہ راضی نہیں ہوئے۔ تو اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب کو کنوے بھی کسی حد تک ہو چکا ہے کہ جی اب آپ کے لیے فردر شاید معاملات نہیں ہے پاسبلٹیز کہ آپ کو ساتھ رکھا جائے۔ اور آج قاضی صاحب جو ہیں وہ جتنا فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے ویسے کورٹ میں، کبھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ججوں کو دوبارہ سے سارا پڑھانا پڑے گا آئین اور قانون، اور یہ تو ایسے لگتا ہے جج بن گئے ہیں تو آئین اور قانون سے الگ ہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ جناب وکیلوں کے اوپر چڑھ دوڑے کہ یہ آئین اور قانون پڑھتے ہی نہیں، انہوں نے کبھی آئین پڑھا ہی نہیں ہے، اور یہ وہ کبھی وہ میڈیا کے اوپر چڑھ دوڑے کہ یہ لائکس اور ڈس لائکس کے چکر میں، ویوز کے چکر میں بڑے بڑے تھم نیلز بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور اندر وہ نہیں ہوتا اور بلا بلا، تو اس کے اوپر تو آج بہت فرسٹریٹڈ سے لگ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور پتہ چل رہا تھا کہ جیسے آپ بہت ان ایزی ہوتے ہیں اور آپ بس ہر بندے کو جو کوئی سامنے آ رہا ہے بس اس کو کچا ہی چبا جائیں، کچھ اس طرح کی کیفیت جو تھی وہ لگ رہی تھی ان کی۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ اب ان کے لیے شاید اس سسٹم میں مزید گنجائش نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو آپ وکلا میں کنونشن میں آپ دیکھ لیں، آج بہت زبردست تقریریں ہوئی ہیں، اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے، قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے، نہ وہ کہتے ہیں ہم نے آئینی عدالت بننے دینی ہے، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاضی صاحب کو فردر برداشت کرنا ہے۔ اور آج حامد خان صاحب بھی ایون انہوں نے تک یہ کہہ دیا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے قاضی صاحب کے لیے اتنی فائٹ بھی کی، بلکہ میں نے تو عمران خان سے بھی لڑائی لڑی اور میں نے ان کو اتنا سپورٹ کیا قاضی صاحب کو، مجھے کیا پتا تھا بعد میں یہی آئین اور قانون کو اس طرح گروی رکھوا دے گا شخص، اور یہ شخص قاضی کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ تو بڑی سخت زبان حامد خان صاحب نے استعمال کی جو کہ عام طور پر وہ نہیں کرتے۔ اگین میں وہی بات کہوں گی، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہی تھی کہ صرف تقریروں تک بات رہتی ہے یا اس کے اوپر واقعی ہی وکلا تنظیمیں اسی طرح سٹینڈ بھی لیں گی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح مولانا نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، وکلا تنظیموں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی بھی شاید کوئی بہت زیادہ اس کو اچھا نہیں دیکھ رہی کہ ہم قاضی صاحب کو ساتھ رکھیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی قاضی صاحب کے لیے تمام طرف سے تقریباً نو ہی ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی آج خبر مختلف چینلز پہ بریک ہوئی ہے کہ اس ہفتے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی موسٹ پروبیبلی حکومت جاری کر دے ایز چیف جسٹس، اور کہ بھئی وہ 25-26 اکتوبر کو جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس ہفتے میں باقاعدہ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے۔ بہرحال میں ابھی بھی اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھنا ہوگا کچھ دن، اور میں نہیں سمجھتی کہ ابھی فوری نوٹیفیکیشن ہوگا۔ میرے نزدیک ابھی حکومت آخری ایک اور کوشش کرے گی نمبرز پورے کرنے کے لیے، اور اس کے لیے زیادہ تر لوگ 17-18 تاریخ دے رہے ہیں کہ اس تاریخ کو یعنی کہ کانفرنس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ آئینی ترمیم کے لیے کوشش ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس معاملے کو بیچ میں دیکھا جائے گا اور اس میں ہی پھر دیکھ لیا جائے گا کہ کیا چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور کیا نہیں، لیکن قاضی صاحب کا چانس جو ہے وہ اب خاصا ہی کم لگ رہا ہے۔
یہ ہو گیا. اس کے بعد جی آپ کو اب لاسٹ میں یہ بھی بتا دیں کہ جو آج یہ فلسطین کے اوپر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر کافی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھیں. ایک تو یہ انٹرسٹنگ بات تھی کہ فائنلی میاں صاحب بڑے دنوں بعد باہر نکلے اور ان کو لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے تقریر بھی کی, اور یہ بڑے دنوں بعد ان کی ایسی تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنے دور 2017 کے ریٹس نہیں بتائے کہ روٹی کا کیا ریٹ تھا, سبزی 10 روپے کلو ملتی تھی یا پیٹرول کتنے روپے. تو یہ بڑے عرصے بعد ان کی ایسی تقریر تھی کہ جس میں مجھے کیوں نکالا والی جو گردان تھی وہ انہوں نے نہیں دوبارہ سے کی. البتہ انہوں نے ایک لکھی ہوئی تقریر کی فلسطین کے اوپر, اور بس انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ. تو یہ جو پوری آج کی کانفرنس تھی اس میں لگ رہا تھا کہ بس جیسے آپ خانہ پوری کے لیے آئے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں نا, آپ کا ملک کہ آپ نہ کوئی اسرٹیو پوزیشن میں ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے, نہ آپ کوئی عملی طور پر قدم اٹھا سکتے ہیں, تو پھر آپ کی زبانی جمع خرچ ہے. لیکن بہرحال کچھ چیزیں سمبولیکلی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو ایک اس کا رجسٹر ہوتی ہے چیز کہ بھئی یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہے, وٹ ایور اٹ از. لیکن یہ سب جو اکٹھے ہوئے تھے اس میں لگ یہی رہا تھا کہ بیک ڈور آپس کی جو سیاسی ملاقاتیں ان کے اوپر ذرا زیادہ ہی رجحان تھا. باقی شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ پھر انٹرٹین کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس قدر عرق ریزی کی انہوں نے. ایک تو ان کو اچھی اردو استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے, اور وہ بعض اوقات جہاں پہ وہ لفظ نہیں بھی یوز کرنے کی ضرورت ہوتی وہاں پہ بھی کر جاتے ہیں. تو آج بھی وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, فلسطینیوں کے اوپر جو احسان انہوں نے کر دیا ہے اس کی تو پتہ نہیں اب وہ کیسے قرض اتاریں گے. کہ انہیں بتایا گیا کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے نیتن یاہو گزر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیسے اوائڈ کروں کہ مجھے ان سے سلام دعا نہ کرنی پڑے, ہاتھ نہ ملانا پڑے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, وہ گزر جائیں گے تو پھر میں ادھر منہ کر لوں گا اور میرا پھر ان سے واسطہ نہیں ہوگا اور مجھے سلام نہیں لینا پڑے گا. اور یہ اتنی مشکل چیز انہوں نے بڑی عرق ریزی سے سوچی. مطلب عرق ریزی تو سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کوئی آپ نے مطالعہ کر کے کھنگال کے کتابیں اور کتنی ریسرچ کر کے آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ عرق ریزی کی آپ نے. اور مطلب اتنی سی ایک بار ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی میں ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ میرا سلام دعا نہ کرنا پڑے, اس کو عرق ریزی تو بہرحال نہیں کہا جا سکتا. اور پھر مطلب یہ کوئی بات ہے بتانے والی کہ آپ بیٹھ کے کانفرنس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بڑا احسان کر لیا نیتن یاہو, تو جیسے اب بس رو رہا ہوگا بیچارہ بیٹھ کے کہ اوہو شہباز شریف نے تو میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو میرا کیا بنے گا, کتنی فکر کر رہا ہو. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ اس نے اس کی مطلب اس کے کسی چیز کو بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ بھائی کوئی شہباز شریف بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں بیٹھا ہوا تھا, اور آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا آپ نے کارنامہ کر لیا. تو یہ ایک عجیب انٹرٹیننگ سی ان کی ویڈیو ہے, لیکن بہرحال اس پہ خاصی اب تنقید بھی ہو رہی ہے اور میمز بھی بن رہی ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ اس پریس کانفرنس کے پیچھے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اتنی ترمیم کر لیں گے اور اس پہ مولانا کی حمایت, تو آخری خبر آنے تک تو مولانا کی حمایت پھر بھی حکومت کو نہیں مل سکی. باقی اس کے اوپر اس بات پہ ضرور تنقید ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی یا اس طرح, تو اس پہ بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے آج. بلکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سے لوگ اس کانفرنس میں جب گفتگو کر رہے تھے تو بہت ان کے جو مظالم ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم سب اس موقع پہ دکھی ہو جاتے ہیں جب بھی ان مظالم کا ذکر ہوتا ہے. لیکن پھر سب یہی سوال کر رہے تھے کہ بھئی آپ جہاں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قانون یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, اور یہاں پر اس طرح لوگ جو ہیں وہ مظالم جھیل رہے ہیں, تو پھر اپنے ملک میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ نے خواتین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خواتین کو آپ نے کس طریقے سے گھریلو جو خواتین ہیں ان کو اٹھا کے آپ لوگوں نے دہشت گردی کے پرچوں میں اندر کیا ہوا ہے. اب میں دیکھ رہی تھی علیمہ خان صاحبہ ہوں یا عظمیٰ خان صاحبہ, اب یہ ویسے تو کوئی سیاستدان نہیں ہیں, لیکن آپ نے ان کو صرف ایک پولیٹیکل احتجاج کرنے کے اوپر آپ نے ان کو جو ہے وہ اٹھا کے, اور وہاں جہاں پہ وہ کھڑی ہوئی تھی جب ان کو آپ نے گرفتار کیا وہاں پہ کون سی وہ ایسی قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی, لیکن دہشت گردی کا پرچہ ان کے اوپر دے دیا گیا. اسی طرح سے ایک اور پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, ان کی والدہ ہیں جو کہ کچھ زخمی بھی تھیں, میں نام شاید ان کا بھول گئی ہوں, کچھ حیدر سعید شاید کر کے نام ہے, ان کی والدہ ہیں, ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے لاہور سے مسرت جمشید چیمہ ہیں اور کئی خواتین ہیں, ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. ایک خاتون تو یہ تک بتا رہی تھی کہ مجھے ڈنڈے مارے گئے ہیں, اور وہ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ سب چیزیں, تو مطلب ہے کہ آپ صرف سیاسی قیدیوں کے اوپر اس قسم کا خواتین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. پھر میں نے وہ بھی دیکھی ہے فوٹیج, ایک بچہ ہے وہ جیل کے اندر بیچارہ کھڑا ہوا ہے,
اور بھی کئی بچوں کے بارے میں اس قسم کی خبریں آئیں کہ ان کو بھی پکڑ کے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے لڑکے کوئی 13-14 سال کے یا اس طرح سے، ان کو بھی انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا ہے. تو یہ کون سے رائٹس ہیں؟ کیا یہ کسی رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے بچوں کو، خواتین کو، صرف جو ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں ان کو اٹھا کے آپ نے جیلوں میں بند کر دیا؟ اور پھر اسی طرح بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے جو کہ انہوں نے اسی چکر میں احتجاج میں سے پکڑے ہیں اور ان کو اندر کر دیا ہے، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ جو میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی، کپڑے منہ پر ڈال کے اور اس طریقے سے ان کو جہاں پہ کم جگہ کی گنجائش ہے وہاں پہ وینوں میں اتنے لڑکے بھر کے لے کے آئے ہیں. سنا تو یہ بھی تھا کہ آج کوئی لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا اس وجہ سے، سفوکیشن کی وجہ سے. تو یہ سب آپ نے کیا. تو یہاں پر آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ جو اصلی دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. کل ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ واقعہ ہوا ہے. اور جو اس طرح کے پولیٹیکل پروٹیسٹرز ہیں ان کو آپ دہشت گردی کے پرچے دے کے اندر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر آپ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں، غیر انسانی قسم کا. اور پھر ویسے ہی ہماری کورٹس ہیں جو ان کی جسمانی ریمانڈ بھی دے دیتی ہیں اور اسی طریقے سے ان کو لمبے شناخت پریڈوں کے چکر میں کتنے دن جو ہیں وہ جیلوں میں، حوالاتوں میں گزارنے پڑتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے ملک کے حالات ہیں. اور باقی آپ باہر لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتیاں کرتے پھریں کہ جی وہاں بڑے ظلم ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت کھلا تضاد ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر فردر اب کیا کہا جائے، تو پچھلے 2 سال سے یہی فسطائیت کا عالم ہے. اینی ویز جی، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.